अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। कराची की सियासत बहुत अरसे से परेशानी का बायस बनी हुई थी। अब परेशानी के अंदर हैरानी का उनसर भी बढ़ता चला जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आज पीटीआई के मुकामी रिप्रेजेंटेटिव फैसल वावड़ा की गाड़ी के ऊपर उनके बयान के मुताबिक फायरिंग हुई। अभी मैं खबर देख रहा था कि केबल ऑपरेटर्स ने कहा है कि मलीर के हिस्से में उनके ऊपर हमला किया गया है और एक पार्टी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। इसके साथ साथ कराची के अंदर एमक्यूएम के ऑफिस को उन ज़मीनों पर से गिराने का सिलसिला जारी है जहां पर कहा जाता है कि गैर कानूनी तौर पर उन्होंने उसकी कंस्ट्रक्शन की है। ये मामला किस तरफ जाएगा? कराची के हालात को सही सिमत में लाने के लिए क्या यही तरीकाकार बेहतरीन है या हमें इसके अलावा भी कानूनी रास्ते तलाश करने होंगे? पहले हिस्से में जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको सिंध की सूरत हाल पर, और हवाला कराची का ही होगा, ज़रा जो सिंधी नेशनलिस्ट सियासतदान हैं उनका आपके सामने एक पर्सपेक्टिव रखेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि वो इन हालात को कैसे देखते हैं। क्या सिंध के अंदर मुतबादल सियासी क़ुव्वतें नदारद हैं जिसकी वजह से पुरानी क़ुव्वतें जो है वो चली आ रही हैं? और फिर नाज़रीन, बावजूद इसके कि लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जब से नई चीफ जस्टिस ने बागडोर संभाली है जुडिशरी की, बहुत अच्छी बातें हुई हैं, आज भी हुई हैं, लेकिन अभी भी वकला का तशद्दुद जो है जजेस के ऊपर जारी है। ये वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। आज भी ये वाक़या, उसके ऊपर हम एडिटोरियल कमेंट करेंगे। पहले प्रोग्राम के हिस्से में सेनेटर एजाज हसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें टेलीफोन पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उनका भी शुक्रिया। और डॉक्टर रमेश कुमार वांगवानी रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें, इनका भी शुक्रिया। एजाज साहब, आपसे अगर मैं बात का आगाज़ करूँ, ये जो सिलसिला अभी जारी है, एमक्यूएम की जो ऑफिस हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है, जरा आपका इसके ऊपर पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा क्योंकि उसके अंदर सियासी उनसर भी है और कानूनी भी। गो अहेड एजाज साहब। पहली बात तो ये है कि ये जो जिस बीमारी को अब खत्म करना चाह रही है एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत, और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, दोनों हुकूमतें, ये कोई एक दिन में तो बनी नहीं। 30 साल से इसको नर्चर किया है हमारी रियासत ने और हमारी एजेंसियों ने। ये वही ताकत है जो कि 2004 में इंडिया में जाके अल्ताफ हुसैन ने बड़ी सख्त तकरीरें की थी पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान और बर्रे सगीर की तकसीम को एक गलती कहा था माफी दे दो। वही अल्ताफ हुसैन उस वक्त 2004 में रियासती इदारे इसको सपोर्ट कर रहे थे, और अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के मिलिटेंट विंग्स जो थे वो इन रियासती इदारों की गोद में बैठे हुए थे और पल रहे थे, नशोनुमा पा रहे थे। 2007 में जब 12 मई का वाकया हुआ, और आपको तो खुद याद होगा, आप पे गोलियां चली, आप लाइव टेलीविजन पे आते रहे उस वक्त जिस वक्त आपके ऊपर गोलियां चल रही थी, और वो सारे सीन, वो सारे मंजर, उस वक्त भी रियासती इदारों ने, आर्मी चीफ, उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने पूरी तरह इनको ओन किया, गले लगाया, और शाम के फंक्शन में कहा कि ये तो उनकी ताकत का मुजाहरा था। तो ये एक दिन में तो इसको इस सूरत हाल को बनाया नहीं गया, इसको पलते पलते। तो जो ये तरीकाकार इस वक्त है आपके ख्याल में, इससे आपने इसको बीमारी का नाम दिया, लेकिन उसके बाद सियासी तौर पर ज़रा पीपल्स पार्टी की भी एक मखलूत हुकूमत बनी रही और बहुत अरसे तक एमक्यूएम उसका हिस्सा रही, लीडरान की मुलाकातें होती रहीं, तो ऐसा नहीं है कि सियासी तौर पर इनको ओन नहीं किया गया हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो तरीकाकार है, कानूनी, सियासी, आईनी और जो कॉमन सेंस का बैरोमीटर है, उसके ऊपर आप उसको कैसे परखते हैं? ठीक तरीका है इन्हें? पहली तो बात यह है कि ये एमक्यूएम, हर सियासी जमात जो पावर में आई, वो परवेज मुशर्रफ के 3 वज़राए आज़म आए जो पेट्रियट्स, PML पेट्रियट्स के नाम से हुए, वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 90 की दिहाई में आई या बाद में आई,
یہ ایم کیو ایم ہر پارٹی کے ساتھ الحاق میں رہی ہے اور ہر پارٹی کے الحاق سے اپنے آپ کو لا تعلق بھی کرتی رہی ہے. یہ ان کا رہا ہے. لیکن ان کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے، جو ہم چلاتے رہے کہ ایک ملیٹنٹ ونگ ہے، ان میں شریف لوگ بھی ہیں، بہت اچھے شائستہ لوگ ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، لیکن ان میں ایک ملیٹنٹ ونگ جو الطاف حسین کے قریب تر تھا، اس کو باقاعدہ پالا گیا، اس کو آرم کیا گیا اور ریاست نے مسلح کیا، ریاست نے آرم کیا ان کو ایک فورس کے طور پہ اپنی ریاست کی جو حکومت تھی. اعزاز صاحب قطع کلامی اگر اس کے اوپر کیونکہ کافی باتیں ہوئی ہیں، ذرا خواجہ اظہار الحسن صاحب کا پرسپیکٹو بھی لیتے ہیں اور حکومت وقت کے جو نمائندے ہیں ان کا پرسپیکٹو بھی لیتے ہیں، کیونکہ فیڈرل حکومت کا مجھے لگتا ہے، ظاہراً یہ لگتا ہے ماں سوائے انٹیریئر منسٹر کے کوئی بہت بڑی اونرشپ کراچی کی صورتحال کی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے میرا پرسپشن غلط ہو. خواجہ صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے آفیسز ہیں جو کراچی میں غیر قانونی طور پر قبضے کی زمین پر بنے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں، اس براہ راست سوال کا یقیناً بغیر تیاری کے جواب نہیں دیا جا سکتا، لیکن یقیناً تمام کے تمام آفیسز غیر قانونی نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ مسمار کرنے کا اگر سلسلہ ہے تو اس پہ ہم نے رد عمل نہیں دیا، بلکہ ہمارا اصولی موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس میں غیر قانونی حکومت کو پتہ چلے، آج پتہ چلے، اتنے عرصے بعد پتہ چلے، تو اس کو قانونی طور پر کسی بھی طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں بھی بتا دیتے، ہم خود حکومت کے ساتھ مل کر اس کو گرا دیتے. لیکن بہرحال جو ہوا، اب ہم اس میں سے جو قانونی ہمارے دفاتر ہیں، ظاہر 90 اس وقت سیل ہے، ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے، یادداشت کی بنیاد پہ ہم کلیم کر بھی لیں تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، تو ہم اسے لیگل ریمیڈی کے ذریعے وہ جو لیگل آفیس 90 کی آپ کے آفس کی ذرا وضاحت چاہتا ہوں. 90 کا جو آفس ہے اس کی جو اونرشپ ہے، اس کا جو کلیم ہے، وہ قانونی طور پر کاغذات اس کے موجود نہیں ہیں یا کیا ہے؟ دیکھیں، تمام ڈاکیومنٹس 90 سمیت، خورشید میموریل ہال سمیت اس وقت سیل ہیں. ٹھیک، ان ڈاکیومنٹس کو ہمیں لے کر عدالت میں جانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ کون سے دفاتر اگر ہمارے اللیگل ہیں، انکروچ ہیں، تو یقین کریں ہم اس پہ کوئی کلیم نہیں کریں گے. لیکن یقیناً اتنی بڑی تعداد میں ہمارے 4-5 آفس بھی کیا لیگل نہیں تھے؟ یہ جو اکراس دا بورڈ پورے آفیسز منظم کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا تشویشناک بات ہے. اگر ایم کیو ایم کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے موقع مل رہا ہے، موقع ملتا ہے اور وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں کرتی ہے، تو کم از کم یہ تھوڑا کویسچن مارک ہے کہ آپ نے اکراس دا بورڈ سارے آفس گرا دیے وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ، وداؤٹ آسکنگ اس کہ بھئی آپ کے پاس کس کے ڈاکومنٹس ہیں، کس کے نہیں ہیں، اور کوئی ہمیں نوٹس بھی وصول نہیں. ڈاکٹر امیر صاحب، آپ کی حکومت جو ہے انٹیریئر منسٹر کی حد تک ظاہر ہے کابینہ کا حصہ ہے اور سینٹرل حصہ ہے، تو حکومت کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن فیلنگ یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پر لڑائی رینجرز کی، اور رینجرز سے مراد آرمی اور این کیو ایم کی ہے، تو ہم ذرا پیچھے ہٹ کے اس پہ بیٹھے. طلعت صاحب، پہلی چیز یہ کہ اعزاز احسن صاحب ہمارے بڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے اندر ان کا بہت اچھا کردار بھی رہا ہے. 2004 میں یا 2002 سے 2007 تک ٹھیک ہے ایم کیو ایم کرائم بھی کرتی رہی، بڑھتی گئی، مگر 2008 کے بعد 2013 تک ان کی فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی، پروونشل گورنمنٹ بھی تھی. 2011 سے کراچی بدامنی کیس بھی چلتا ہے، مگر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. 2013 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے، میاں محمد نواز شریف کی پہلی اس پہ یہ تھی کہ میں جو کراچی جو اکانومیکلی ہب ہے، میں پاکستان کے اندر عمل لاؤں گا، اور کراچی کے اندر سپٹمبر 2013 میں وہاں پہ آپریشن کا آغاز. پرائم منسٹر میاں فوج پہلے بھی بیٹھی تھی، رینجرز پہلے بھی بیٹھی تھی، مگر کب ہوا؟ جب پولیٹیکلی ایک ان کی ول تھی اور پولیٹیکلی سپورٹ ہوئی تب کام ہوا. لیکن وہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نہیں تھا، وہ آپریشن دہشت گردی کے خلاف تھا، اور شروع میں فوکس اس کا طالبان اور ایکسٹریمزم. اس کے اندر سپریم کورٹ کی جو رولنگ، سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ نہیں بہت مرتبہ یہ باتیں آئی کہ یہاں پہ آپریشن اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل سرپرستی ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. جو ہوا درست ہوا، مگر ایسی اس پیچھے آنے کے بعد آج بھی ہم ایم کیو ایم کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ایک پولیٹیکل مینڈیٹ لے کے آ رہی ہے، اپنے پولیٹیکل مینڈیٹ کے ساتھ چلے، مگر اس کے قائد اس قسم کی اسپیچز کریں جس کے اندر پاکستان کے خلاف ایسے نعرے لگائیں، اور پھر بھی
آپ کہیں کہ ہماری حکومت چپ ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں ہماری حکومت آپ کے خیال ہمارے میں قائد کا ان کی کتنویں سپیچ تھی ویسے ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ کو یاد تو ہوگا، ہم نے کاؤنٹ دیکھیں کیا ہماری گورنمنٹ کے یہ بیانات جو ہیں ان کی 32ویں ایسی جو اسپیچ 32ویں سپیچ تھی جو ہم نے ڈاکومنٹ کیا. دیکھیں تو 31ویں تک تو آپ خاموش رہے بھئی، یہ 32ویں پر آپ کو نہیں، اب اس کے اوپر بھی آؤں. دیکھیں ان 3 سال ہماری گورنمنٹ کے دوران آپ نے دیکھیں عمران قتل کیس ہو یا جو بھی ہو، ہم نے ہر جگہ پہ ایکسیس دیا، انٹیریئر منسٹری نے ہماری نے ایکسیس دیا، جس کی کریڈٹ آپ چودھری نثار کو دیں گے، آپ دے رہے ہیں تو چودھری نثار بھی میاں محمد نواز سے کابینہ کا حصہ، ٹھیک ہے، کابینہ کے ساتھ. تو وہ ساری جب تک پولیٹیکلی ول نہیں ہوگی، مگر ایسی اسپیچ کرنا، ایسی اسپیچ آپ کو پتا ہوگا کہ پولیٹیکلی بہت ایسے موڑ آئے. ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ جو ایک کردار رہا ہے، جو پرانی اسپیچز کا کردار رہا ہے، کیا ہم کسی ٹائم ان سے ہیلپ نہیں لے سکتے تھے؟ ہم نے ایون لوکل باڈیز میں بھی ہیلپ نہیں لی، ہم نے سینیٹ میں بھی ہیلپ نہیں لی، ہم نے کبھی کوئی ہیلپ نہیں لی. مگر کیوں؟ کیونکہ ہمارے اصول جو ہیں وہ ایک کلیئر ہے کہ ہماری سینٹ کے معاملات سیاست ایک نیٹ اور کلین پی ایم ایل این کی ہے، وہ یہ پی ایم ایل این نیٹ اور کلین. یہ امپریشن جو ہے کہ بنیادی طور پر یہ رینجرز ورسز ایم کیو ایم ہے، اس کا پولیٹیکل سیٹلمنٹ جو ہے ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، کنسیڈرنگ یہ تشویش کہ جو سیاسی قوتیں ہیں اس تمام عمل سے، اس کے حل سے ذرا پرے کھڑی ہیں، اینڈ دے آر فینس سٹنگ، یا وہ پرے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں طلعت، سوال یہی ہے کہ یہ اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کا اوریجن ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کا. ایم کیو ایم میں نان ملیٹنٹ ونگ بھی ہے، تو اچھے لوگ بڑے اور زیادہ تر ہیں، لیکن ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کی نشو و نما چونکہ کی ہی ریاستی اداروں نے اور ایجنسیز نے ہے، اس لیے ان کا تو سد باب رینجرز کو ہی کرنا پڑے گا، وہ کوئی سیاسی جماعت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیاسی جماعت کو جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے جو نان وائلنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو موقع دیں کہ وہ اس معاملے میں اپنے پاؤں جما سکیں. اور ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے، ہارڈ کور ووٹر ہے، جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے ہے، جس کو پاکستان سے پیار ہے، وہ ان کو موقع دے کہ وہ ان کی سیاست کو زیادہ یعنی قطع کلام ہے، یعنی ڈاکٹر فاروق ستار کو وہ سیاست کی سپیس دی جائے، مطلب عملی طور پر تو یہی اس سے مراد دی جائے گی نا، جو نان وائلنٹ ہے. یہ بڑا طلعت، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اگر زیادہ ان کے اوپر فیور کریں گے، خواجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر ان کو زیادہ ہی ان کو محبت کی ریاست میں، تو وہ بھی محسوس ہوگا کہ یہ کسی طرح کھڑے کیے گئے ہیں. ٹھیک. اور جو الطاف حسین کا نیریٹو ہے، وہ نیریٹو جو آج سارا پاکستان کنڈیم کر رہا ہے، یہ نیریٹو وہی نیریٹو ہے جو 2004 میں دلی میں الطاف حسین نے دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو گلے لگا لیا گیا تھا. ٹھیک. تو اس نیریٹو کے بعد بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت ریاست پھر گلے لگا لے. ٹھیک. یہ اس وقت تو معاملہ بہت خراب ہوا ہے، پر فاروق ستار اور ان کے دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ کھلے بندوں بڑے دو ٹوک انداز سے ریجیکٹ کریں الطاف حسین کو. الطاف بھائی اور قائد بانی قائد وغیرہ کہنے سے لوگوں کی اب دل آزاری ہوتی ہے. ٹھیک. لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اردو بولنے والے جو لوگ ہیں، جو کمیونٹی ہے، ان کی بھی دل آزاری. ذرا خواجہ صاحب سے اس پہ رسپانس لے لیتے ہیں. خواجہ صاحب، یہ اعتراض حسن صاحب کی آپ نے بات سنی، میں اسی بات کو ایک سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس سوال کا چاہے جواب دے جائیں یا اعتراض صاحب نے جو فرمایا اس پر رسپونڈ کر دیں. کیا ایم کیو ایم الطاف، جس طرح ہم نے ان کو پچھلے چند ماہ سے پہلے دیکھا تھا، وہ ان کا سیاسی طور پر جو کردار ہے وہ ختم ہو چکا ہے؟ ایم کیو ایم الطاف جس طرح ہم ان کو جانتے تھے، اب نئی ایم کیو ایم کے لیے آپ کو سپیس چاہیے، اور اعتراض صاحب کہہ رہے ہیں
کہ جب تک آپ کھلے عام الطاف حسین صاحب کو ڈس اون نہیں کریں گے, ان کو کنڈیم نہیں کریں گے, وہ سپیس آپ کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. آپ کا رسپانس کیا ہے؟ دو باتیں کی ہیں اعتزاز بھائی نے. میں اس پہ بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسپیس کی بات کی ہے, لیکن انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ آپ ان کو اتنی نہ سپورٹ کریں. اب میں آپ کو یہاں تھوڑا کلیئر کر دوں. دیکھیں, ہمیں کئی جگہ سے دباؤ بھی ہے, ہم مشکل صورتحال میں بھی ہیں. جس طرح آپ نے ایک سوال کیا, اس طرح کے کئی سوالات بمیں جوابات لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں, ہم ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں اور ہم نے ایک استقامت کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان میں فیصلے کریں گے. یہ تمام لوگ باقاعدہ طور پہ نہ صرف اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں, پاکستان کے معاملات کے اندر ان کی کنٹریبیوشن ہے. پوری ایم کیو ایم کے ووٹروں سپورٹروں کی, کروڑوں ووٹروں سپورٹروں کی پاکستان کی تعمیر میں کنٹریبیوشن ہے. تو ہم اپنی سیاست کو اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے کر رہے ہیں. اور یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ ہم نے یہ باقی جگہوں پہ بھی کہا ہے, دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں معلوم ہے ہمارا روڈ میپ کیا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اوپر اس وقت کتنے الزامات ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان کروڑوں ووٹروں سپورٹروں کے اوپر وطن غداری کا یہ داغ لگنے نہیں دیں گے, ہم اسے مسترد کریں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ سوال آپ ضرور کریں, جواب ایز اٹ از ہمیں کوئی نہ بتائے کہ یہ جواب ہونا چاہیے. جواب ہم اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت دے رہے ہیں. لیکن آپ کے پاس کیا وقت ہے؟ آپ کے پاس وہ وقت ہے جواب کے تلاش کرنے کا, اپنی مرضی کے جواب کو تلاش کرنے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے. اور آپ بہتر سمجھتے ہیں پالیٹکس از آل اباؤٹ ٹائمنگ. اگر آپ نے یہ موقع کھو دیا الطاف حسین سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنے میں, اور ہم سمجھتے ہیں اس میں مشکلات بہت زیادہ ہوں گی آپ کے لیے, تو پبلک پرسپشن میں آپ بھی انہی کی کشتی کے سوار لگیں گے بعد میں. دیکھیں طلعت بھائی, میں نے پھر وہی کہا نا کہ اب اگر مگر اور تجزیے بہت زیادہ ہیں, وقت ثابت کرے گا. آپ جو بات کہہ رہے ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں, جو آپ کے دل کی آواز ہے, جو کویشچن ہے, ان تمام چیزوں پہ ہم بھی غور کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے, ہم نے پاکستان مخالف تمام نعرے, چاہے وہ کسی بھی سطح سے ہوں, جو تقریر ہوئی اس پہ لا تعلقی کے ساتھ ندامت اور شرمندگی اور معذرت کی ہے. تو اس ندامت, شرمندگی اور معذرت کا روڈ میپ ہے, اور وہ روڈ میپ آنے والے وقت میں آپ کو ثابت کرے گا کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں جتنا ووٹ بینک ہے وہ بانیان پاکستان کی اولاد ہے, پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں, اور پاکستان کی حدود میں رہ کر ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. لیکن میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں, خدا کے واسطے پوری ایم کیو ایم کو, ہم پوری ایم کیو ایم کی جانب سے وطن غداری اور اس طرح کے تہمتیں, الزامات کو مسترد کرتے ہیں. اور آئندہ ہمارے آنے والا ہر ایکشن, ہر فیصلہ آپ کو ثابت کرے گا کہ ہمارے جو وعدے ہیں اس کی ہم کتنی پاسداری. رمیش صاحب سے پوچھتے ہیں, وفاقی حکومت یہ آپ کے خیال میں ایک فیئر کیس پلیٹ کر رہے ہیں؟ میں خواجہ صاحب کو تھوڑا سا کلیئر کروں. پہلی چیز یہ کہ ہم ایم کیو ایم پوری کو تو غدار کہتے ہی نہیں ہیں. غدار وہ جس نے ایسی اسپیچ کی ہے, کم سے کم اس کو اگر آپ کلیئرلی ڈسون نہیں کریں گے تو تب تک آپ کے لیے مسائل, مطلب آپ ابھی تک اس کے انڈر پریشر ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح, فاروق ستار کی ایک نام پہ رجسٹرڈ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. آپ نے جو آفیسیں گرانے کی بات کی, یہ چائنا کٹنگ, یہ آفیسیں یہ آج سے نہیں چل رہی ہے, بہت پرانی یہ باتیں چل رہی ہیں. بہت جب بھی ایپیکس کمیٹی وغیرہ کی میٹنگ ہوتی تھی تب بھی یہ چیزیں, مگر اس وقت جب چودھری نثار صاحب گئے, جب میٹنگ ہوئی تب انہوں نے, کیونکہ پہلے پروونشل گورنمنٹ وہ گورننس نظر نہیں آ رہی تھی. آج جو آئی جی ہے سندھ کا, پہلے ایسا کوئی آئی جی سندھ کے اندر نظر نہیں آتا تھا. اس وقت چیف منسٹر نے کہا کہ یہ غلط ہے, مینس غلط ہے, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کا ساتھ چاہیے تھا. پروونشل گورنمنٹ کا ساتھ ہوا تو یہ لازمی ہے جو غلط چیزیں ہیں وہ ہٹیں گی, اور غلط چیزوں کے اوپر آپ کو بھی اس چیزوں کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے کبھی, کیونکہ اگر ہم خلاف ہوتے یا فوج خلاف ہوتی, ایون فوج, تو آپ اس طریقے سے الیکشن نے نہیں جیتے, آج میئر نہیں ہوتے. کبھی بھی جو آپ کا میئر کا الیکشن تھا, کبھی بھی وہاں پہ ڈسٹربنس نہیں کیا گیا. مگر اگر ایسی چیزیں ہو جہاں پہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے ہو, جہاں پہ ہڑتالیں ہو, جہاں پہ شہر بند ہو, ان چیزوں کو میرا قائد میاں محمد نواز شریف کبھی برداشت نہیں کرے گا. اس کی پہلے بھی وین تھی, آج بھی وین. اعزاز صاحب وقت کم ہے, میں آپ سے ایک راؤنڈ پورا کرنا چاہوں گا. اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ کامیابی کو تو اون کرنے والے, ان کامیابی کے والدین بہت سے ہوتے ہیں, ناکامی اگر اپنی اولاد بھی ہو تو اس کو غیروں کی اولاد متصور کیا جاتا ہے. اب سب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے, تو کامن سینس تو یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ الطاف حسین نے وہ اسپیچ نہ کی ہوتی
تو کیا ہم اس وقت یہ تمام معاملات دیکھ رہے ہوتے؟ آپ کے خیال میں یہ ایک ایونٹ بن گیا، الطاف حسین نے اوور پلے کر دیا اپنا ہینڈ، یا زبان پر قابو نہیں رکھ پائے؟ کیا ہوا؟ نہیں، الطاف حسین نے اپنی اصلیت دکھا دی. فرق یہ ہے کہ اگر بالفرض اس وقت مرزا اسلم بیگ یا جنرل ضیاء الحق یا جنرل مشرف اگر آرمی چیف ہوتے تو الطاف حسین کی اس اصلیت کو، اصل شکل کو وہ برداشت کرتے اور کہتے بچے سے غلطی ہو گئی. یہ راحیل شریف کی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، جس نے اس معاملے کو بڑے سنگین انداز سے لیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو ملٹری سلوشنز نہیں ڈھونڈنی چاہیے. یہ جو تو دفاتر بالکل ناجائز ہیں ان کو مسمار کرنا چاہیے. جو دفاتر اگر ان کے صحیح ہے اور ان پہ کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ ایم کیو ایم کا دفتر ہے اس کو بلڈوز کر دو، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں اب لگتا مجھے یہ ہے کہ کچھ ملٹری سلوشن ذرا طیش میں آ کے ہو رہی ہیں. الطاف حسین کو ڈی لنک کرنا پاکستان کے اردو بولنے والوں سے اتنا ہی ذمہ داری فاروق ستار اور خواجہ اظہار الحسن کی ہے جتنی ریاست کی بھی ہے. اور ریاست کو اس میں بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہے. 30 سال کا ناسور ایک دن میں یہ پھوڑا نہیں جائے گا. اس کو اور اس پہ رد عمل بھی ہوگا. ابھی الطاف حسین مجھے لگتا ہے اگلے 10-15 دن کے اندر ایک دن تقریر کر کے دھاڑے گا، اور وہ دھاڑے گا جب تو پھر ایک سچویشن پھر پیدا ہوگی کہ کیا ایم کیو ایم میں ایک کنفیوژن آئے گی ان کے کادرز میں. اس لیے اس سے پہلے ان پہ ضروری ہے کہ یہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کریں، صرف اس سے لا تعلقی نہیں. خواجہ صاحب نے ایک لفظ استعمال نہیں فرمایا، اس کی مذمت کریں. لا تعلقی ایک چیز ہے اور مذمت دوسری چیز ہے. اس کو غلط بھی کہیں اور مذمت کریں اور کہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی تو ساتھ رہے تو ہے نا. صاحب یہ جو ابھی اعزاز صاحب نے جملے جو تراشے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ میرا سوال ارلی یہی تھا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، جو وقت ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اپورچونٹی آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ مذمت نہیں کریں گے بر وقت تو یہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑے یہ مرمت جاری رہے گی. طلعت بھائی، ہماری پریس کانفرنس جو فاروق بھائی نے کی تھی وہ نکال کے دیکھ لیں. اس کے بعد ابھی 2 دن پہلے جو پریس کانفرنس ہم نے انتخابات جیتنے کے بعد کی، اس میں فاروق بھائی، عامر بھائی، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے یہ لفظ باقاعدہ، آپ اپنی فوٹیج نکال لیں، ہم نے مذمت کی ہے، بھرپور مذمت کی ہے. اس میں ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. ہم بڑی فخریہ طور پر اپنے آپ کو وطن کہہ کر پاکستان مرد آباد کے الطاف حسین کی مذمت کی ہے، الطاف حسین کے الفاظ کی مذمت کی ہے، وضاحت کر دیجئے. بھائی انہی کی تقریر تھی نا، تقریر کوئی اور کسی نے تھوڑی کی تھی. طلعت بھائی تقریر ہی وہی ہوئی تھی اس دن، اور کوئی تقریر ہی نہیں ہوئی تھی. اب آپ کو، اور ہم نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس تقریر کے رد عمل میں کی ہے. آپ بتائیے اور کوئی ایونٹ تھوڑی تھا. ہم نے اس تقریر میں نہ کوئی بلدیات کی بات کی ہے، نہ کوئی حقوق کی بات کی ہے. ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا جو ہم سامنے لے کر آئے. لیکن مجھے آپ سے سوال لازمی پوچھنا ہے، میں قطع کلامی کرتا نہیں ہوں لیکن وقت کی کمی آڑے آ رہی ہے. سوال میرے خیال میں اہم ہے. اگر آپ کو اپنی وش لسٹ اس وقت دینی ہو مختصراً کہ بھائی ہمیں پولیٹیکل سپیس چاہیے، ہمیں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے موقع فراہم کریں، ہمیں زمین پر کھڑا تو ہونے دیں، اگر آپ کو یہ تمام کام کرنے ہیں اور اس کے بعد معاملات درست ہو جائیں گے تو آپ 1 2 3 کیا آپ کی خواہشات ہیں یا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ ہماری صرف اور صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ پاکستان مخالف کسی بھی قسم کا عمل جو پاکستان کی ریاست، پاکستان کے آئینی ادارے، پاکستان کی حکومتوں کے خلاف، ہم اس میں 1% بھی شک و شبہ نہیں رکھتے
کہ ہم اس کا حصہ نہ تھے، نہ ہوں گے، نہ آئندہ ہماری حکمت عملی ہوگی۔ اب ہماری جو جد و جہد ہے، جو حقوق کی بات ہے، جو دیگر ایشوز ہیں، وہ ہم اس آئینی جو ہماری حدود ہے اس میں رہتے ہوئے وہ جاری رکھیں گے۔ ہمارا بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ ٹھیک، رویش صاحب گو اہیڈ بتائیے۔ یہ خواجہ صاحب پھر اسی چیز کے جا رہے ہیں کہ بھئی ہو گیا، مطلب ایکسکیوز کے اوپر نہیں، بات یہ کہ یہ جو اس مرتبہ جو ہوا ہے نا وہ ایسی چیز ہوئی ہے جس کا ابھی کوئی جو نا معافی طلاقی نہیں ہے۔ ہم تو ایون اسکاٹلینڈ یارڈ بھی جا رہے ہیں، برٹش گورنمنٹ سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو اس طریقے سے اٹسایا، وہاں پہ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے، مگر نہیں اٹسایا، میڈیا کے اوپر حملہ کیا، اور کس قسم کی اسپیچ، ایک دن نہیں دوسرے دن امریکہ میں بھی جس قسم کی ہوئی، اس کے خلاف پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جائے گی، فیڈرل گورنمنٹ، اور ہمارے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس موقف میں، یہ خواجہ اظہار الحسن، فاروق ستار، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بہت اچھے ایم کیو ایم کے اندر بندے ہیں، یہ کم سے کم اپنے آپ کو اس چیز سے سیپریٹ کر، جیسے انہوں نے پاکستان کا نام رکھا ہے ویسے پاکستان کا نام رکھ کے دکھائیں گے تو ان کے ساتھ لوگ بھی رہیں گے، ان کی لائف بھی آگے بڑھے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی یہ خدمت بھی کر سکیں گے۔ نہیں تو ان کے پاس بھی جو ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ جس کو یہ غدار ایک دن کے لیے کہتے ہیں مگر پھر ان کے ساتھ جو ہے دوبارہ یہ جڑے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو سر اعزاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں ٹیلیفون پر جوائن کیا مکمل نشست میں۔ اچھے الفاظ میں اب جی یہ تھا کون سی جی خواجہ صاحب خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر امیر صاحب انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا، اگلی نشست میں اس کو جاری رکھیں گے۔ سیاسی حالات اپنی جگہ پر، سندھی نیشنلسٹ ان تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک موجود ہے، پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں، پی ٹی آئی کا بھی ووٹ بینک ڈیولپ ہوا ہے، لیکن متبادل قوت سامنے نہیں آ رہی، کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے سندھ کے حالات تبدیل نہیں ہو رہے۔ سندھی نیشنلسٹ کیا دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر اگلے سیگمنٹ میں آپ ہماری بات چیت دیکھ سکیں گے۔ پھر وہی جماعتیں، پھر وہی باتیں، وہی ایم کیو ایم ہے، اگر یہ ایم کیو ایم نہیں ہوگی تو وہ ایم کیو ایم ہوگی، اگر یہ چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا سندھ کے اندر تو وہ چیف منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا، پیچھے قوت ظاہر آصف علی زرداری کی ہوگی، ان کی ہمشیراؤں کی ہوگی، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پبلک فیس بنتے رہیں گے۔ نواز شریف اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی اور شریف ہوگا۔ پاکستان کے اندر کراچی ایک مائکروکازم بن گیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر جو سیاسی تبدیلی ہے وہ ووٹ بینک کی تبدیلی کے باہر کس طریقے سے آئے گی۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، حیدرآباد سے سربراہ ہیں قومی عوامی تحریک، بہت عرصے سے سیاست کے اندر موجود ہے، لیکن ان کی سیاسی قوت بھی جو ہے وہ عملاً اگر عددی اعتبار سے دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایاز لطیف پلیجو صاحب، یہ تبدیلی کس طرح آئے گی؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کا فیس چینج ہو گیا ہے، الطاف حسین کی تصویریں گرا دی گئی ہیں، ان کے آفسز مسمار کر دیے گئے ہیں۔ ابھی خواجہ اظہار الحسن سے میں بات کر رہا تھا، اتنے میٹھے لہجے میں انہوں نے آج تک کبھی مجھ سے بات نہیں کی جتنے میٹھے لہجے میں آج بات کر رہے ہیں، تو ٹون بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کوئی بڑا ریولوشنری تبدیلی آ جائے گی کراچی میں بالخصوص اور عمومی طور پر سندھ میں؟ دیکھیں طلعت صاحب، لوگ جب بات کرتے ہیں فاروق ستار کی یا خواجہ اظہار کی یا کراچی کی تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ فاروق ستار یا خواجہ اظہار یا مراد علی شاہ یا قائم علی شاہ، جیسے آپ نے کہا شروع میں انٹرو میں، یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے تربیت یافتہ ہیں۔ ایم کیو ایم کی تربیت کیا ہے؟ ایم کیو ایم کی تربیت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کریں، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھیں، نواز شریف کے خلاف بولیں، پھر نواز شریف کے ساتھ بیٹھیں، کراچی میں آپریشن کے خود مطالبہ کریں اور پھر آپریشن کی مخالفت کریں، خود کہیں کہ محب وطن جنرل آ جائے اور پھر خود کہیں کہ جنرل صاحبان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، خود کہیں کہ سندھ ہماری ماں ہے اور پھر کہیں سندھ 1 اور 2 بننا چاہیے، سندھ نارتھ بننا چاہیے۔ تو یہ ایک نیا سسٹم اور نئی ایک توجیہ اور نئی وضاحت اور نیا موقف ہے جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سندھ میں لا رہے ہیں۔ فاروق ستار صاحب کی پریس کانفرنس کا جہاں تک تعلق تھا، اس کے 4 نکات تھے۔ ایک نکتہ یہ تھا کہ ہماری آفیسز دوبارہ کھل جائیں، نہیں کھلی ہیں۔ دوسرا تھا کہ ہمارے خلاف 63 سب کلاس جی کے تحت مقدمات ڈی کوالیفیکیشن کے لیے نہ ہو۔ تیسرا تھا کہ 17(2) کا ہمارے خلاف ریفرنس نہ جائے۔ چوتھا تھا کہ ہمارے میئر الیکٹ ہو جائیں، وہ اچیو کر گئے۔ آپ نے کہا کہ بنیادی تبدیلی آنے کے لیے بنیادی اقدامات کی ضرورت تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی اقدامات قطع کلام میں مجھے موقع دیجئے۔ بنیادی اقدامات کے لیے سپیس جو ہے وہ ووٹ بینک نے کریٹ کرنی ہے۔ ایم کیو ایم کے اندر ہی یہ T20 چلتا رہے گا، پیپلز پارٹی کے اندر ہی آپس میں کھیل چلتا رہے گا جب تک ووٹ بینک ان کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے ووٹ بینک اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے، تو اس کے ساتھ جیسے مرضی کھیلیں۔
طلعت صاحب آج میں بھوک ہڑتال پہ تھا فضیلہ سرکی اور عمران جوکھیو کی بچوں کی بازیابی کے لیے. ان بچوں سے جب پوچھتے نا تو وہ کہتے ہیں ٹھل میں، کندکوٹ میں، جیکب آباد میں، کندکوٹ میں کوئی کسی وڈیرے اور سردار کے خلاف اس وقت تک نہیں بولے گا جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ اس سردار کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو گئی. کراچی میں آپ نے جتنے بھی آپریشن کیے ان میں جتنے آفیسرز نے دہشت گردوں اور ٹارگٹ کلرز کو پکڑا وہ تو پھر آ کر طاقت بن گئے اور انہوں نے چن چن کر ان آفیسرز کو مارا. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عارضی تبدیلی ہے. کراچی کا ووٹر تب تبدیل ہوگا. آپ نے پوچھا کہ کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا تھا ڈی لمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز. کانسٹیٹوئنسیز کراچی کی اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ ایک طرف 70% پشتون، پنجابی، سندھی، بلوچ ووٹر ہوں گے، وہ الیکٹ نہیں ہو پائیں گے. 20-25%، 30% والے لوگ ہوں گے. کراچی میں اس قسم کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے کہ وہاں جو پولیس ہے، وہاں جو کے ڈی اے ہے، وہاں جو واٹر بورڈ ہے، وہاں جو کے پی ٹی ہے، اس میں دہشت گرد وہاں پہ اہم عہدوں پہ موجود ہیں. ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس وسائل ہیں. وہ میونسپلٹی میں ملازم ہیں، وہ اسٹیل مل میں ملازم ہیں. وہ راتوں رات اچانک بن جائیں گے پی ایس پی اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ انگلیاں ہلا رہے ہوں گے. دوسرے دن وہ بن جائیں گے فاروق ستار کے لوگ. ان کے ساتھ ان کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں الطاف حسین صاحب کے ساتھ. وہ کیوں جڑی ہوئی ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی وہ عارضی ہوگی. پھر الطاف حسین صاحب مشرف صاحب کے ساتھ لوٹ آئیں گے. ان کو پتا ہے کہ ان کو ضیاء الحق نے بنوایا. ان کو پتا ہے کہ بے نظیر اور نواز شریف نے اس پودے کی آبیاری کی. ان کو پتا ہے کہ اس کو تناور درخت مشرف نے بنایا. اور کسی وقت بھی کوئی مشرف اور ضیاء الحق، کوئی پیپلز پارٹی آصف زرداری لوٹ کے آئیں گے. کوئی اس خدشے کو ایاز لطیف صاحب، اس خدشے کو اور اس تجزیے کو تبدیل کرنے کے لیے کیا اقدام آپ دیکھنا چاہیں گے؟ کس طریقے سے یہ اعتماد دیا جائے کہ اس مرتبہ جو ہے یہ کاغذی یا عارضی تبدیلی نہیں ہے بلکہ حقیقی تبدیلی ہے؟ ہمارا اپنا خیال ہے کہ سبسٹینٹیو چینج آیا ہے. کراچی جیسے شہر کے اندر ایم کے ایم الطاف کے ساتھ یہ ہونا، اس کا سمبلزم بہت زیادہ، لیکن آپ ڈاؤٹ میں ہیں تو اس ڈاؤٹ کو ریموو کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ کو چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو طلعت صاحب ایک پیج پہ آ جائیں نا مراد علی شاہ صاحب اور چودھری نثار اور نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب. یعنی آپ کو مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے یا سندھ اسمبلی کی طرف سے کوئی ریزولوشن اسمبلی میں آتے ہوئے نظر آیا ہے جس میں کہا جائے کہ بین لگایا جائے اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز پہ اور اس قسم کی چیزوں پر، یا آرٹیکل 6 کی؟ وہ آئیں نا، مراد علی شاہ صاحب آئیں. پھر آپ نواز شریف صاحب کے علم میں نہیں ہوگا یا چودھری نثار صاحب کے کہ یہاں معذرت کر کے دوسرے دن امریکہ میں، واشنگٹن میں، ڈیلس میں کیا تقریر کی گئی، اسرائیل، انڈیا اور امریکہ سے کس طرح مدد مانگی گئی. اس پہ انہوں نے کوئی موو کیا؟ انہوں نے کوئی آرٹیکل 6 کے تحت کوئی کاروائی کی یا انہوں نے برطانوی حکومت یا امریکن حکومت سے کچھ کہا؟ کچھ نہیں ہو رہا نا. سبسٹینشل چینج تب آئے گی جب آپ کی وفاقی اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ آئیں گی نا. نیشنل ایکشن پروگرام جب اترے گا نا ضلعوں میں اور ڈویژنز میں، اور صرف وزیر اعلیٰ کے بیانات تک نہیں ہوگا. اور تیسری بات جو میں نے کہا کہ پولیٹیسائز ہے پولیس آپ کی. ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ کہتی ہے رینجرز نہ ہونی چاہیے، لا انفورسنگ ادارے نہیں ہونے چاہیے. تو پولیس کو انفلوئنشل بنائے نا، پولیس کی کیپیسٹی بلڈ کرے نا. پولیس میں سے وہ دہشت گردوں اور ٹیررسٹ اور ٹارگٹ کلرز نکالے نا تاکہ وہ کاروائی کر سکیں. وہ تو وہ نہیں کر رہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو سبسٹینشل چینج کیسے آئے گی؟ اور کراچی کے لوگوں کا خوف تو تب ختم ہوگا نا جب ان علاقوں میں صرف تصاویر ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا. صرف تصاویر ہٹانے اور آفیسرز کو عارضی تالے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ نے کاروائی کیا کی؟ آپ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بات کی، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، جو اب اس قسم کی کاروائی کے لیے امکانی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے الطاف حسین اپنا ہیڈ کوارٹر ڈیلس میں یا ہیوسٹن میں منتقل کریں. تو کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اس قسم کی بات ہوئی ہے؟ MI6 کی قیادت سے بات ہوئی ہے؟ برطانوی وزارت داخلہ سے؟ وہ تو کچھ نہیں ہو رہا. بہت سے اقدامات. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ایاز صاحب قطع کلامی، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اس وقت ظاہر ہے جس قسم کی تقاریر، پہلی تقریر نہیں ہے، ابھی میں نے پروگرام میں بتایا کہ ہم نے خود کاؤنٹ کیا ہے 32ویں تقریر تھی جو آن دا ریکارڈ ہے. جو آف دا ریکارڈ کی ہے وہ نہ جانے کتنی ہے. لیکن میں ذرا اس کے اوپر واپس آؤں گا کہ پاکستان کے اندر وطن دشمنی اور غداری اور دوسری ریاستوں کے لیے کام کرنے کا جو الزام ہے وہ سیاسی بنیادوں پر بھی لگایا جاتا رہا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جب حقیقی بنیادوں پر لگایا جا رہا ہے تو لوگ اس کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں. مثلا نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے پرویز مشرف نے نکالی، ان کے اوپر سیڈیشن کا مقدمہ کیا، غداری کا مقدمہ کیا. آصف علی زرداری صاحب کی حکومت بھی سندھ میں موجود ہے، ان کے لیے ڈاکٹر عاصم کو پکڑا ہوا ہے. ڈاکٹر عاصم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو فنڈ کرتے ہیں اور ان کے ڈھانڈے جو ہیں وہ بلاول ہاؤس تک جاتے ہیں. سندھی نیشنلسٹ یعنی آپ جیسی جو جماعتیں ہیں، آپ کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگے، ابھی بھی لگ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو آپ کاروائیاں کہہ رہے ہیں ان کی تاریخ بدقسمتی سے کوئی اتنی زیادہ تابناک نہیں رہی ہے. تو اس مرتبہ کیا ایسا کریں
کہ وہ تاریخ کو جھٹلایا جا سکے. جی طلعت صاحب، بنیادی بات یہ تھی کہ ماضی میں جب اپنے حقوق کے لیے غفار خان یا ولی خان یا خیر بخش بری یا بزنجو یا عبدالصمد اچکزئی یا ولی خان یا مینگل جیسے لوگ یا بگٹی جیسے لوگ یا فیض اور پروفیسر عزیز الدین اور رسول بخش پلیجو اور جی ایم سید اور فاضل راہو جیسے لوگ جو بات کرتے تھے وہ بات کر کے اس پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا کہ بھئی مردان میں یہ کام نہیں ہوا، پنجگور میں نہیں ہوا، ٹھٹے اور ننگر پارکر میں یہ نہیں ہوا، اوکاڑا میں نہیں ہوا. وہ ان کے پاس آرگیومنٹ ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ اسلام آباد کے ماڈرن ترین علاقوں میں بیٹھ کے اور کمپیریزن کریں کہ ٹوبا ٹیک سنگھ والوں سے بھی ہماری حالت خراب ہے. ایک بات. دوسری بات کہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ان کو نکال کے باہر بھگا دیا جاتا تھا، وہ پھر لوٹ کے آتے تھے. ان کو جیلوں میں ڈال جاتا تھا، غفار خان جیسے لوگوں کو اور مری اور بزنجو جیسے لوگوں کو. وہ جیلوں میں سے بیٹھ کے اپنی سیاسی کیریئر پہ چلتے رہتے تھے اور اسی بات پہ قائم رہتے تھے. مگر وہ بیرون ملک بیٹھ کے تقاریر کر کے اسرائیل اور انڈیا سے کھلے عام مدد نہیں مانگتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ فریج اور ٹی وی بیچ کے ہتھیار خریدو. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بوری میں تمہاری لاش ملے گی، میرے خلاف بول رہے ہو، میں تمہارے پہ ڈرل مشین سے سوراخ کر کے تمہاری گردن کاٹوں گا. اس قسم کے لوگ نہیں تھے. وہ اپنے حقوق کی بات کرتے تھے اور ان کے، آپ صحیح کہا ہے آپ نے، ان کے خلاف بیجا الزامات استعمال ہوئے. ان پہ دہشت گردی کا الزام اتنا سستا بنا دیا گیا کہ اب جب جینوئنلی صحیح معنی میں بھیڑیا آیا ہے تو آپ نے بھیڑیا آیا اتنی دفعہ کہا ہے کہ اب بھیڑیے پہ بھی لوگ چونکتے نہیں ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ جب آپ کے پاس سبسٹینشل پروف ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، میں نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے طلعت صاحب، وہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کے خلاف نعرہ بھی چھوڑیں، مگر اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اور ایک انتہائی گندی اور گھناؤنی اور واہیات زبان استعمال ہو رہی ہے ان تقاریر کے دور. بھائی یہ کہہ دیں، بھائی وہ کر دیں، بھائی میں بھی یہ کہوں گا. اس کو سننے کے بعد اس پہ پاکستان کے، میں وفاق سے پوچھ رہا ہوں، پارلیمنٹ آپ کے سرے محل اور پاناما لیکس کو تو ڈیفینڈ کرتی ہے پارلیمنٹ کے ممبر، وہ کیوں نہیں اس پہ اسٹینڈ لے رہے؟ وہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد شاید ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو کرپشن کی. اس لیے اپنی کرپشن کو محفوظ کرنے کے لیے وہ دہشت گردی کی ڈھال بنائے ہوئے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں کہ دہشت گردی کی ڈھال کے پیچھے ہماری کرپشن محفوظ رہے. I have to leave it there. ایاز لطیف پلیجو صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے، stay tuned for that. آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق آج لاہور میں ہونے والے اس واقعے سے ہے جس کے اندر ایک سیشن جج کو وکلاء نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا. اس کا فوٹیج ہمارے پاس فل فور اویلیبل نہیں ہے، لیکن پرانے ایسے واقعات کے فوٹیجز آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر ججز کو زدوکوب کیا گیا، ججز کو عدالت نہیں لگانے دی گئی، ججز کو کمروں کے اندر بند کر دیا گیا، اور جو زبان استعمال ہوتی ہے ججز کے سامنے اس کی تو ایک اپنی تاریخ ہے. ہم ظاہر ہے وکلاء برادری کا بہت احترام کرتے ہیں. ہم نے ان کو بہت اچھے طریقے سے سپورٹ بھی کیا. جو جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی مہم تھی اس کے اندر میڈیا نے وکلاء کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈالا، لیکن جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو پورے پروفیشن کے اوپر آنچ آتی ہے. اس واقعے کے تناظر میں ہمیں دوسرے واقعات تو یاد آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عہدہ سنبھالنے کے بعد بہت اچھے انداز سے جو باتیں کی تھیں کہ جس کے اندر جوڈیشری کی سمت درست کرنا بھی تھا اور وکلاء کی طرف سے تعاون کی انہوں نے درخواست بھی کی تھی. اب یہ واقعہ ہوا ہے جب قانون کی تشریح کرنے والے، قانون کے نام پر مقدمات لڑنے والے جب ہاتھ اٹھائیں اور ان لوگوں پر ہاتھ اٹھائیں جن سے انہوں نے انصاف لینی ہے، تو جو دعویٰ کرنے والا ہے یا انصاف لینے والا ہے اس کی نظر میں وکلاء کی اور ججز کی کیا وقت رہ جائے گی. یہ واقعات جو ہیں ان کو مکمل طور پر بند ہونا چاہیے، ان کا تدارک ہونا چاہیے. وکلاء برادری کو خود اس کا نوٹس لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ ہی اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں اور لا انفورس کروائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہی نشاندہی کرنی چاہیے. وکلاء خود قانون کو سمجھتے ہیں، ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے. ایسے واقعات کے اندر جو بھی لوگ ذمہ دار ہیں ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، ورنہ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ جب خود پر قانون لاگو کرنا ہوتا ہے تو اس وقت کھلی چھوٹ ہوتی ہے اور دوسروں پر قانون لاگو کرنے کے لیے آپ عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور یہ کسی طور بھی لیگل پروفیشن کے لیے اچھا وقت نہیں ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ. ناظرین اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.